बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 5 जून 2021 बरोज़ हफ्ता 24 शवाल बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली है। बात होने वाली है कोरोना वैक्सीन की, बात होने वाली है एक अहम अपडेट की, उनकी जो सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए वैक्सीन की, बात होने वाली है छुट्टी वालों की और फ़्लाइट्स की अपडेट्स शामिल करेंगे। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर बात होगी। बहुत सी अहम खबरें और भी शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बिजली के बिल की अदायगी के बाद सर्विस की बहाली किस तरह होगी? बिजली का बिल अदा ना करने की सूरत में कनेक्शन काट दिया जाता है। बिल अदा जो है करने पर कनेक्शन किस तरह बहाल कराया जाए, इस सवाल पर सऊदी बिजली कंपनी की जानिब से वजाहत करते हुए कहा गया कि बिल अदा करने के बाद उसकी इतला देना ज़रूरी है, ताहम उसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें से किसी एक पर अमल किया जा सकता है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी बिजली कंपनी का कहना है कि कस्टमर बिजली का बिल अदा करके जो है कोई एक तरीका जो इख्तियार करके सर्विस बहाल कर सकता है। बिल अदा करके सर्विस की बहाली की दरख्वास्त वेबसाइट पर जो है पेश करने के अलावा अलखारबा जो एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप टेलीफोन नंबर 933 पर रब्ता करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये शिकायत के लिए खुसूसी नंबर है। आलमी बरादरी एंटी करप्शन नेटवर्क प्रोग्राम को कामयाब बनाए। सऊदी एंटी करप्शन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह माज़न अल कहूमस ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो एंटी करप्शन नेटवर्क के प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करे और उसे दरकार ज़रूरी मदद फ्राहम करे। अल अरेबिया नेट के मुताबिक उन्होंने ये अपील अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान की है, जो इंसदाद बदउनवानी कानून पर अमल दरामद के हवाले से सऊदी अरब के खसूसी एंटी करप्शन प्रोग्राम पर बहस के लिए मुनक्कद हुआ था। माज़न ने कहा कि सऊदी अरब को ये बात अच्छी तरह से पता है कि सरहद पार बदउनवानी के जराइम को काबू करना बड़ा मुश्किल काम है। ये कानून नाफिज करने वाले मुतल्लिका इदारों के दरमियान ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। विटामिन डी की कमी का कोरोना वायरस से क्या ताल्लुक़ है? महकमा सेहत अबू धाबी ने कहा कि विटामिन डी की कमी कोविड-19 वायरस का ख़तरा बढ़ा देती है। विटामिन डी की किल्लत से मुतासरा शख्स में वायरस की अलामतें शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। अलअमरात अल-यौम के मुताबिक ज़ायद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा अल-अनूती और जिन्याती अमराज की माहिर डॉक्टर हबीबा अल-सफ़ार ने स्पेशल मेडिकल जायज़े में ये बात कही है, जिसे अबू धाबी की रिसर्च कमेटी ने मंजूरी दी और रिपोर्ट साइंसी मैगज़ीन में भी शाया की गई। जायज़े में जो कोरोना वायरस के 522 मरीज़ों पर किया गया, बताया गया कि विटामिन डी की कमी और कोरोना वायरस से मुतासरीन के यहाँ तकलीफ़ की शिद्दत में खासा ताल्लुक़ पाया गया है। साइंसी जो बुनियादों पर यह जायज़ा 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के मरीज़ों पर किया गया। जायज़े में ये पता चला कि विटामिन डी की शदीद कमी की वजह से 59% मरीज़ कोरोना वायरस की तकलीफ़ शिद्दत से महसूस कर रहे थे। इसके अलावा जो उम्र रसीदगी और मोटापा भी वायरस के असरात बढ़ाने के अहम वजहों में से एक है। जायज़े में वाज़ह किया गया कि विटामिन डी के इस्तेमाल से जो मुदाफ़ती निज़ाम है मजबूत होता है। डॉक्टर इस्मा अल-मनाई ने कहा कि इस जायज़े के नताइज हौसला अफ़ज़ा हैं और इस पर मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। रियाद में खातून का मोबाइल चोरी करने वाले कैसे पकड़े गए? सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक खातून का मोबाइल चोरी करने वाले 4 शहरियों और एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस के तर्जुमान खालिद अल-कुरैदस ने बताया कि मुकामी पुलिस ने पब्लिक मकाम से गुजरने वाली एक खातून का मोबाइल चोरी करने वाले 4 शहरियों और एक यमनी को हिरासत में लिया है। मुल्ज़मान ने मोबाइल चोरी की वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि वारदात के बाद पाँचों एक गाड़ी से फरार हो गए थे, जो पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि सुराग रसानों के ज़रिए वारदात करने वालों को तलाश करके गिरफ्तार किया गया। उनमें से 4 सऊदी हैं, जबकि एक का ताल्लुक़ यमन से है। उनके कब्ज़े से मोबाइल और कार भी बरामद कर ली गई है। कानूनी कार्रवाई के बाद उनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। छुट्टी पर गए अफराद नए पासपोर्ट पर वापस कैसे आएँ?
سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ ایک شخص کی جانب سے جوادات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھا گیا کہ وہ چھٹی پر جانا چاہتا ہے جبکہ اس کے پاسپورٹ کی جو مدت ہے اس میں صرف 3 مہینے باقی ہیں۔ کیا 6 مہینے کی چھٹی جا سکتا ہوں یا مجھے اپنے ایمبیسی سے پاسپورٹ کو رینیو کرانا ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ قانون کے مطابق خروج ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاسپورٹ کی مدت کم از کم 3 مہینے سے زیادہ ہو۔ مدت ہونے پر خروج ویزا وہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے سعودی عرب میں مقیم تارکین کو بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ایگزٹ انٹری ویزا جسے خروج کہتے ہیں وہ حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یاد رہے ایسے غیر ملکی جو بیرون ملک چھٹی پر وطن ایسے میں ان کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پرانے پاسپورٹ کے ساتھ جب نیا پاسپورٹ ہے اپنے ملک میں ہی بنوا لیں اور جب امیگریشن کے پاس آئیں تو وہاں پر اپنے پرانا اور دونوں نیا پاسپورٹ ایک ساتھ دیں تاکہ وہ اس کی انٹری ممکن ہو سکے۔ ایک اور شخص نے چھٹی کے دوران پاسپورٹ ایکسپائر ہونے پر اپنے ملک سے نیا پاسپورٹ حاصل کر لیا ہے۔ اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آنے کا طریقہ کیا ہے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جوادات کی جانب سے بتایا گیا کہ واپسی پر نئے اور پرانے پاسپورٹ کو ایک ساتھ رکھیں اور امیگریشن کاؤنٹر ہے اس پر پیش کریں۔ اس کے بعد جوادات کے کسی بھی آفس میں جا کر اس کی نقل معلومات کروا دیں۔ کورونا کی وجہ سے ابھی جوادات کے آفس میں اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے اور ابھی آپ کے آن لائن بھی فیسیلٹی اویلیبل ہے تو آپ اپنی کمپنی کے HR یا اپنی کفیل کے تھرو بھی کروا سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر جوادات سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ اگر غیر ملکی کارکن کی موت واقع ہو جائے اور اس کا اقامہ بھی ایکسپائر ہو جبکہ لواحقین تدفین اپنے ملک میں کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جوادات کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ادارہ احوال المدینہ جسے سول افیئرز کہتے ہیں اس سے رجوع کریں جہاں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرایا جائے گا۔ اس کے بعد جوادات سے رجوع کریں جس کے لیے ابشر اکاؤنٹ کے پورٹل رسائل اور طلبات کہ اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے پولیس رپورٹ گورنریٹ اور جو متوفی کارکن ہے سفارت خانے سے حاصل کیا گیا NOC سسٹم میں اپلوڈ کریں تاکہ خروج کی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ اس حوالے سے میڈیکل رپورٹ کے علاوہ کارگو کے لیے انشورنس پالیسی کا بھی ہونا ضروری ہے جو میت کو کارگو کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کورونا ویکسین کی دوسری خوراک سفر کے لیے ضروری نہیں۔ ایک بڑی اپ ڈیٹ سعودی عرب میں معاون سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا کورونا ویکسین کی دوسری خوراک سفر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر العسیری نے کورونا ویکسین کی دوسری خوراک میں تاخیر کے حوالے سے بتایا کہ پہلی خوراک کے بعد مدافعتی نظام میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ویکسین کی دونوں ڈوز کے درمیان کوئی فاصلہ مثالی فاصلہ نہیں۔ معاون سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ بعض ویکسینز میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ دوسری خوراک میں جتنی تاخیر کی جاتی ہے اس سے پہلے خوراک کی بدولت اتنا ہی زیادہ مدافعتی نظام بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاشرے کے بعض کیٹیگری کو ویکسین کی دوسری خوراک میں تاخیر مفاد عامہ کی خاطر کی جا رہی ہے۔ تاخیر پر تشویش میں مبتلا نہ ہوں۔ بعض ممالک ویکسین کی ایک خوراک سے دوسری خوراک کے درمیان 3 ماہ اور دیگر 4 ماہ کا دورانیہ رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وبائی صورتحال اور آبادی کا تناسب دوسری خوراک کے درمیان اس کے نظام الاوقات پر اور اس کے علاوہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوسری خوراک بین الاقوامی سفر انٹرنیشنل ٹریول اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا کہ جو ممالک اپنے یہاں آنے والوں کو ہوٹل قرنطینہ کرا رہے ہیں وہ آنے والوں کے ملکوں میں وبا کے پھیلاؤ کی شرح اور وائرس میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق اس بات سے نہیں کہ کوئی نہیں کہ مسافروں میں وائرس سے تحفظ کی پوزیشن کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں گے سعودی عرب آنے والوں کے لیے کون سی ویکسین ضروری ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی انہوں نے کہا ہے کہ تاحال کورونا کے حوالے سے 4 قسم کی ویکسین منظور کی گئی ہیں جبکہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 2 طرح کی ویکسین سعودی عرب میں لگائی جا رہی ہے۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ہے اس کی جانب سے جاری کی گئی وضاحت کے حوالے سے سعودی عرب کے تمام ویکسینیشن سینٹرز میں مقیم غیر ملکیوں اور شہریوں کو فائزر اور آسٹرازینیکا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے وضاحت ایک شخص کی جواب ان کو دیا گیا، انہوں نے سوال کیا تھا کیا سعودی عرب میں سائنو فارم ویکسین کی منظوری کی کوئی اطلاع ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ تاحال سعودی عرب کے لیے 4 ویکسین کی منظوری دی گئی ہے جس میں فائزر، آسٹرازینیکا، ماڈرنا، جانسن شامل ہے جبکہ سعودی عرب میں اس وقت صرف فائزر اور آسٹرازینیکا کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔
کورونا ہیلتھ انشورنس کی کوریج سفر کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ سعودی عرب کی ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا ہے کہ کورونا انشورنس کی کوریج کا آغاز سفر کی تاریخ سے کیا جائے گا۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ کووڈ-19 انشورنس کوریج جو ہے وہ انشورنس کرانے والے کے سفر سے شروع ہوگی۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے ہدایت کی تھی کہ سفر شروع کرنے سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے کورونا کوریج کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسافر کو فلائٹ سے کم از کم 24 گھنٹے پہلے کورونا کوریج ہیلتھ انشورنس لینا لازمی ہے۔ انشورنس کونسل کا کہنا تھا کہ سعودی شہریوں کے لیے انشورنس اسکیم مہیا ہے۔ یہ 18 سال سے کم عمر کے شہریوں کے لیے لازمی ہے۔ اس کے بغیر بیرون ملک کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ انشورنس اسکیم جاری کرانے پر توکل اپلیکیشن پر آٹومیٹک نظام کے تحت جو ہے وہ شو ہو جائے گی اور توکل اپلیکیشن سے ہی اس کو چیک کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سعودی سینٹرل بینک ساما نے بیرون ملک سفر کرنے والے سعودیوں کے لیے بھی لازمی ہیلتھ انشورنس اسکیم کی منظوری دی ہے۔ اس میں کووڈ-19 نئے کورونا وائرس کے خطرات کور ہوں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں اور جو ہے دوبارہ کہ کورونا کے جو نئے کیسز ہیں پھر ایک بار 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ جمعے کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 1201 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 1322 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 16 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7424 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9788 ہو گئی ہے جن میں سے 1528 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض مکہ ریجن میں سامنے آئے جن کی تعداد 370 ہے جبکہ ریاض ریجن میں 294 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے جدہ میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر 58 دکانیں سیل کر دی گئی۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے کورونا ضوابط کی خلاف ورزیوں پر جدہ کے مختلف علاقوں میں 58 تجارتی ادارے سیل کر دیے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق جدہ میونسپلٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بلدیوں کی ٹیموں نے تفتیشی مہم کے دوران 133 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ سماجی فاصلے کی پابندی اور حفاظتی ماسک صحیح طریقے سے پہننے کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا جبکہ کسٹمر کا ٹیمپریچر بھی چیک نہیں کیا جا رہا تھا اور توکل اپلیکیشن چیک کرنے میں بھی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ جدہ میونسپلٹی نے وارننگ دی ہے کہ بلدیہ کے انسپیکٹر کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ تدابیر کی پابندی کرانے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ پیٹرول اسٹیشن کے کارکن کو مار پیٹ کرنے والے گرفتار کر لیے گئے۔ قصیم ریجن پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پیٹرول اسٹیشن کے کارکن کو مار پیٹ کر کے فرار ہونے والے دونوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کرنل بدر الصحبانی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو جس میں 2 لوگوں کو دکھایا گیا تھا جو پیٹرول اسٹیشن کے کارکن کو مار پیٹ کر رہے تھے۔ ویڈیو کے ذریعے پولیس نے ملزمان کی شناخت معلوم کرنے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمان سعودی شہری ہیں جن میں سے ایک کی عمر 20 سال جبکہ دوسرے کی 50 سال کے قریب ہے۔ سعودی عرب کے 5 علاقوں میں 10 مساجد کی سینیٹائزنگ بحال۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے 5 علاقوں کی 10 مساجد کو سینیٹائز کرنے کے بعد نماز باجماعت کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے جو ہے مطابق وزارت اسلامی امور کے حوالے سے کہا کہ گزشتہ 118 دنوں میں سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں 1493 مساجد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد سینیٹائزنگ کے لیے انہیں عارضی طور پر بند کیا گیا۔ اس کے بعد مساجد کو اچھی طرح جراثیم کش سے پاک کرنے کے بعد انہیں دوبارہ کھول دیا گیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔